बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं इमरान खान की आग की बिनाई का बुध को इंजेक्शन लगाया जाएगा 25 फरवरी। देखते हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। जेल में तो बज़ाहिर डॉक्टरों की राय के मुताबिक इंजेक्शन लगाना मुमकिन नहीं। क्या ये भी है, हो सकता है कि इमरान खान के ज़ाती मालिज को इसमें शामिल किया जाए और उनकी बहनों में से किसी एक बहन को भी शामिल किया जाए, ताकि वो अपने सामने अपने भाई का ट्रीटमेंट, उसके टेस्ट करा सके और मुतमिन हो सके। इससे अगर ये कहा जाएगा तो फिलहाल अवाम में जो तशवीश है, जो इंटरनेशनल दबाव फैल रहा है इमरान खान की आंख की बनाई जाने पर, दुनिया भर के टॉप क्लास क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर, इंसानी हकूक की तंजीमों ने शोर डाला कि इमरान खान को उसके बुनियादी हकूक दिए जाए, उसकी सेहत पर कंप्रोमाइज ना किया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बैकडोर ये राब्ता हो रहा है कि मुल्क की दुनिया में बदलते हुए हालात पर पाकिस्तान में नॉन इशू इशू बन रहे हैं और इमरान खान की सेहत पर ना सिर्फ तरीके इंसाफ, उनकी फैमिली, उनके खानदान, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत को मुतालबा किया है कि वो इमरान खान की सेहत पर किसी किस्म की कोई सियासत ना करें और उन्हें उनके हकूक दिए जाए। अब याद रखें कि क्या इमरान खान की बहनों को बाज लोग गैर जानिब बहल के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल भी ले जाया जाएगा, लेकिन पीटीआई से ये गारंटी ली जाएगी अगर ये फैसला होता है अस्पताल ले जाने का, तो ना तो कोई वहां एहतजाज करेगा, ना लोग इकट्ठे होंगे और इमरान खान और उसकी फैमिली और डॉक्टरों के दरमियान अगर मामले तय होते हैं तो उसे शामिल किया जाता है। जिस पर अलीमा खान ने कहा था कि अगर आप हमारे भाई का ट्रीटमेंट करा दे और तमाम वो टेस्ट जो उनके जाती मालिज कह रहे हैं, आसिम सुल्तान दीगर डॉक्टर, तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब दानिशमंदी तो यही है कि वक्त का तकाजा ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, सियासी जमातें मिलकर बैठे, अवामी राय का एहतराम किया जाए, ताकत के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान दहशत गर्दों का निशाना बने और उन्होंने शहादत नोश की। उनकी इस शहादत पर, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पूरी मुल्क की आवाम को फख्र है और पाकिस्तानी कौम अपने शहदा के साथ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जियो में शाहजेब खानजादा, शहजाद इकबाल, एयर पे मोहम्मद मालिक, समा पे हसन नसार ने पंजाब में जो 11 अरब का तकरीबन जहाज वजीर आला के लिए खरीदा, उस पर खासे सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में उस जहाज की मेंटेनेंस करोड़ों रुपए में पड़ती है। ऐसे में जो मुल्क इस वक्त गुर्बत में घिरा हुआ है, जहां मुल्क की आधी आबादी से ज्यादा खत्ते गुर्बत से नीचे है, उनका घरों का किराए से लेकर बिजली के बिल तक देना मुमकिन नहीं रहा, क्या उस सूबे की या उस मुल्क की लीडरशिप को इसने शाहाना अखराजात कीने करने चाहिए? जबकि जहाज पहले भी इस सिलसिले में शाहजेब खानजादा के मुताबिक उन्होंने पंजाब हुकूमत को चंद सवालात भी भेजे थे। क्या ये सवालात थे? क्या बार बार आजकल पंजाब की जो गवर्नर्स पे बात की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में हालात बदल रहे हैं? दूसरी तरफ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए बाज लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बाद अहम शख्सियात जिनका बज़ाहिर सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं, वो किसी यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो सूबों के सख्त खिलाफ हैं। और कुछ दो लोग ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की
آبادی میں اب صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہر حال میں ممکن ہوگا، نچلی سطح تک اختیارات جائے بغیر ملک کو موجودہ بحران سے نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت سے جب بات کی جائے، لیڈران سے بات کی جائے، تو وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ صوبے تو سیاست دانوں نے بنانے ہیں، پہلے موجودہ اس صوبے کی اسمبلی قرار داتا ہے، نہ سندھ اس میں صوبوں میں اضافہ چاہتا ہے نہ پنجاب چاہتا ہے، لہٰذا یہ بعض لوگوں کی خام خیالی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ انتظامی سطح پر پنجاب باہر ممالک سے بھی بڑا ہے، سندھ بڑا ہے، کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے کہ اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، اچانک پنجاب حکومت جو اربوں روپے کے اشتہارات دیتی تھی، میں نے بتایا یہ 4 ٹاپ کلاس جیو نے خصوصاً ایسے پروگرام نہیں کرتے، وہ پروگرام کیے، کیا اس پر اب حکومت کسی بھی قسم کا واپس لینے کے لیے نہیں تیار؟ ایک طرف تو جہاز خریدے جا رہے ہیں، دوسری طرف پاک پنجاب کی پچھلے 25 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ مہنگائی سندھ میں بھی ہوئی ہے، دیگر صوبوں میں بھی ہوئی ہے، لیکن جس تیزی سے پنجاب کی مہنگائی، بے روزگاری اور اضافہ ہوا ہے، اس کی مثال تقریباً 25 سال پہلے کہیں بھی نہیں ملتی۔ ارشاد بھٹی نے کہا، انہوں نے صوبوں پر بہت سارے ایکٹس پر پیغام دیے اور جو پنجاب جہاز خریدا اس پر سخت تنقید کی، اور دیگر صحافیوں نے بھی کی۔ ارشاد بھٹی نے ایک پروگرام میں کیا کہا اس سلسلے میں کہ انہوں نے کہا جہاز تو چھوڑو، مریم نواز صاحبہ کا جہاز کو تو چھوڑو، آپ پنجاب حکومت کا جس میں افسر شاہی کے لیے گاڑیاں 1800 سی سی، 2800 سی سی اور 4700 سی سی رکھ سکتے ہیں، وہ دو گاڑیاں مہانہ لیں گے۔ کیا اس ملک میں عوام کو بنیادی تعلیم دیے بغیر، صحت کی سہولتیں دیے بغیر، روزگار دیے بغیر، بے روزگاری میں اضافے کے باوجود کسی حکومت کو اتنی لگژری لائف گزارنی چاہیے؟ یہ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے۔ ارشاد بھٹی نے ایک پروگرام میں بیوروکریسی کو، انتظامیہ کو نوازنے پر اپنی رائے کا جن الفاظوں میں اظہار کیا، یہ سنیے۔ نواز کے لگژری طیارے کو حکومت پنجاب نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، پالیسی ریوائز کی ہے اپنے افسروں کے بارے میں، اپنے بیوروکریسی کے بارے میں۔ اب اس نئی پالیسی کے تحت چیف سیکرٹری اور آئی جی کو 1800 سی سی، 2800 سی سی اور 4700 سی سی کی 3 گاڑیاں ملیں گی۔ پیٹرول اور گاڑیوں کے حوالے سے پنجاب حکومت نے نئے رولز بنائے، نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ان 3 گاڑیوں میں سے 2 گاڑیوں کو ہر ماہ 800 لیٹر پیٹرول ملے گا، جبکہ 4700 سی سی گاڑی کے لیے کوئی لیمٹ نہیں۔ پہلے یہ افسر چیف سیکرٹری آئی جی 2 گاڑیاں رکھ سکتے تھے، پہلے 200 لیٹر پیٹرول مہانہ ملتا تھا۔ اب 3 گاڑیوں 2 گاڑیوں کے لیے 800 لیٹر پیٹرول، اور جبکہ 4700 سی سی گاڑی جو سب سے بڑی ہے اس کی پیٹرول کی کوئی لیمٹ نہیں۔ لیکن 20 21 22 کے افسر کو 1800 سی سی کی 2 گاڑیاں اور ذاتی استعمال کے لیے 200 لیٹر پیٹرول، سرکاری استعمال کے لیے پیٹرول کی کوئی لیمٹ نہیں۔ پہلے 1300 سی سی گاڑی ہوتی تھی اور 200 لیٹر پیٹرول ہوتا تھا۔ گریڈ 19 کے افسر کو 1600 سی سی گاڑی 250 لیٹر پیٹرول، پہلے 1000 یا 1300 سی سی گاڑی ہوتی تھی 175 لیٹر پیٹرول۔ گریڈ 18 کے افسر کے لیے 1500 سی سی گاڑی 175 لیٹر پیٹرول، پہلے 1000 سی سی گاڑی اور 150 لیٹر پیٹرول ہوتا تھا۔ پنجاب کے جو وزیر ہیں ان کے اسٹاف افسروں کو 1300 سی سی گاڑی اور 125 لیٹر پیٹرول مہانہ ملے گا۔ لگے سے جیسے حکومت پنجاب کا تیل نکل آیا، کہیں سے دریافت ہو گیا، تبھی پیٹرول اتنا بڑھتا جا رہا ہے، ادھار کا پیٹرول، تیل ادھار کا باہر سے لیتے ہیں اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہم رو رہے ہیں مریم نواز کے لگژری جہاز کو۔ انہوں نے ساروں کو کچھ کیا، ہم روتے رہے، انہوں نے تعلق کرنا ہے۔ لینا یہ صورتحال ہے۔ کیا ان حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کیا فیصلہ پنجاب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کا حق ہے۔ اب مہنگائی کے اس دور میں کیا اس طرح دوسری طرف ملک میں تحریک انصاف میں اس وقت سخت تقسیم کا تاثر دیا جا رہا ہے، اندرونی لڑائی کی جا رہی ہے۔ پہلے شیر افضل مروت نے اور مشال یوسف زئی جو سینیٹر ہیں، انہوں نے علیمہ خان پر تنقید کی، شیر افضل مروت نے کی، پھر علی امین گنڈا پور نے کی، اور اچانک وہ 2-4 ٹی ویوں پہ نمودار ہوئے، اور انہوں نے اپنی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کری اور کہا کہ میں تو عمران خان کو رہا کرا رہا تھا، میرے ساتھ ایک وفاقی وزیر بھی ساتھ تھا، اور اس پر انہوں نے عمران خان کی بہنوں پر الزام لگایا، جس پر پی ٹی آئی نے کہا ان کے خلاف اس سلسلے میں سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور گزشتہ روز عدالت میں پیش ہو گئے، جہاں ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری تھی۔ انہوں نے کہا میں عدالت کے آگے سرنڈر کروں، اور عدالت نے ان کی مان لی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے آج پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، تحریک انصاف سے آواز آ رہی ہے کہ جو سیل افریدی عمران خان کے لیے رہائی فورس بنانا چاہ رہے ہیں، پی ٹی اے کے بعض لوگ اس کے مخالفت کر رہے ہیں۔ عدالتوں سے بادی النظر میں تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل رہا۔ انسداد دہشت گردی عدالت ہو، وہاں سے نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل نہیں سنے جا رہی، سپریم کورٹ پر بھی گئے تو ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، نہ ہی ذاتی معالج کو استعمال کیا گیا۔ کیا تحریک انصاف کے جب غیر جانبدار علماء کے لیڈرشپ سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یاد رکھ لیں تحریک انصاف میں ایک شخص کا بیانیہ چلے گا جس کا نام بانی پی ٹی عمران خان ہے، اسی لیے اس کی ملاقات پر ان کی بہنوں، وکلا اور پارٹی رہنماؤں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ آئندہ کا عمل نہ دے سکے۔ سیل افریدی نے اس سلسلے میں کہا کہ میں ایک وزارت اعلیٰ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے تمام ممکن آئین اور قانون میں رہ کے اقدامات کروں گا میں نے، کیونکہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری مجھے دی تھی، جس کے تحت میں نے اسٹریٹ موومنٹ کے تحت یہ بنایا ہے، جبکہ پی ٹی اے کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آپس میں اختلافات کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سہیل کیا اندرونی لڑائی رک گئی ہے اگر بانی پی ٹی آئی کو لایا جاتا ہے اور حکومت موجودہ مالی حالات میں کنٹرول نہیں کر پاتی، کیونکہ 125 انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں اور وہ پاکستان کو اپنے آپ کے لیے تحفظ نہیں سمجھتے۔ ناظرین، دوسری طرف علیمہ خان نے واشگاف علی امین کو ہٹانے کا پیغام انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا تھا، عمران خان نے میڈیا کے سامنے رکھا تھا۔ انہوں نے علیمہ خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کہا، پرابلم پتہ کیا ہے؟ عمران ہے جیل میں، عمران خان، ہم ہیں میسنجر ان کے۔ جب وہ ہمارے ہاتھ کوئی پیغام، اور یہ والا جو علی بن گنڈا پور کا پیغام جو بھیجا گیا ہوگا نا، عمران خان نے ہمارے ہاتھ نہیں بھیجا کہ یہ ریزائن کرے، عمران خان نے جیل میں میڈیا کو کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو عمران خان کو یہ نہیں کہہ سکتے نا، تو وہ ان کی فیملی کو کہہ دیتے ہیں، آپ سمجھیں؟ کیونکہ عمران خان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ انہی کی بدولت بیٹھے ہوئے سارے، تو وہ شوٹ پہ میسنجر کرتے ہیں۔ بیسکلی جب یہ ہمیں کہتے ہیں ان کو غصہ عمران خان کے اوپر ہے۔ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جیل میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کی صحت کی فکر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی صحت کی فکر ہے۔ جو عمران خان کے ووٹ پہ نام کر لے کر آئے ہیں، اگر انہیں عمران خان سے اختلاف رہتا ہے تو وہ عمران خان سے جا کر بات کریں، ہم ان کا پیغام دینے کے پابند ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف تو شاہ خرچیاں ہیں، ایک سینئر صحافی، کریڈیبل جرنلسٹ جن کی کسی کو ایجنڈا نہیں کرتے، انہوں نے غربت پاکستان کی 11 سال کی تاریخ کی بلند ترین 29% شرح تک پہنچ چکی، آمدن میں عدم مساوات تاریخ کی 27 سال کی بلند ترین سطح پر، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے بے قدری غیر تسلسل پالیسیاں ہیں، جس کی چند اہم مزید وجوہات ہے کہ بار بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت میں کیا جا رہا ہے، گیس کی قیمت میں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف عید کے بعد، کیونکہ انہوں نے سیاسی موومنٹ چلا کے دیکھ لی، پورے ملک میں جلد سے جلوس اسٹریٹ موومنٹ چلا لی، سہیل افریدی نے چلا لی، پی ٹی آئی علیمہ خان نے چلا لی، اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات نہیں کرنے دی گئی، عدالتوں سے نہیں انصاف ملا، اور اب بین الاقوامی دباؤ کے بعد حکومت حکمت عملی اپناتی ہے یا عمران خان سے وہی دباؤ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاک فوج کے ایک کرنل اور ایک نوجوان شہید ہو گئے۔ بنو میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل گل فراز کا آخری واٹس ایپ سٹیٹس، ناظرین، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا، اور اسی پر وہی ہوگا جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو یہاں خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ، یعنی کہ ہماری پکڑ نہ کر۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔
اس ملک میں اگر رول آف لا ہو جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو جائے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، تو ہمیں آئی ایم ایف کی جانے کی بجائے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بہتر ہو جائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ انتقام کی سیاست اور بدلے کی آگ نے اس ملک کے امن کو جلا کے راکھ دی ہے۔ اس ملک میں امن ضروری ہے، اسی وجہ سے شاید پاکستان کے ذمے قرض واجب ادا کا حجم 138 ارب ڈالر سے بڑھ کر دستاویزات میں کہا گیا 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال سود کی ادائیگی 1.67 ارب ڈالر بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے موقع پر ملک میں رول آف لا ہوگا۔ پی ٹی آئی کیا عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی موومنٹ چلاتی ہے؟ کیونکہ سیاسی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ 27ویں ترمیم کے بعد مشکل ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان امریکن صدر بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شریک ہو کر پاکستان آ رہے ہیں اور امریکہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی میں جتنے بھی ابھی تک شواہد سامنے آئے ہیں، بھارت اور افغانستان سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ کیا اس موقع پر آل پارٹی کانفرنس بلا کر دہشت گردوں کے خلاف آئندہ کا عمل بنایا جائے گا، یا ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں گے؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو ایک موض پر بیٹھنا ہوگا اور انتقام کی سیاست کی بجائے ملک میں رول آف لا کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔